आज दूसरा दिन था। आसमान पे रुई की तरह सफ़ेद बादल थे, लेकिन आसमान पर नीला रंग बहुत उठ रहा था। परिंदे गोल दर गोल परिंदों की चहचहाहट कानों में रस घोल रही थी। धुंध में मौजूद सुर्ख सफ़ेद गुलाब पर शबनम के कतरे थे। सूरज की किरणें पड़ने से इनके हुस्न को दुबाला कर रही थी। वो कितने टाइम से बालकनी के हसीन मनाज़िर देख रही थी, जब नूरा ने खलल डाला। छोटी बीबी, आपका फ़ोन है। वो चौंकी और अगले ही पर दर दर सीढ़ियाँ उतर कर लाउंज में रखे क्रैडल से रिसीवर उठाने लगी। हेलो सारिया, मैं आतिका बोल रही हूँ। तुम कब आओगी? कितने दिन वेट करना होगा? इरादा जल्दी का है, लेकिन अब मामा तो मान जाए ना। ओके, तुम जल्दी आना। सर मजहर ने कहा है परसों जाना है। ओके। इसने बेदिली से फ़ोन रखा। सारिया इजाज़त रमज़ी की इकलौती औलाद थी। यूनिवर्सिटी की तरफ से पिकनिक का मौका मिला था, लेकिन सबाहत बेगम सारिया की जुदाई का सुनना भी गवारा नहीं कर सकती। तो ये कैसे मुमकिन था कि वो हफ्ता बाद घर आती? इजाज़त रमज़ी बार बार समझा रहे थे, बेगम वो अब बच्ची नहीं है कि अपना ख्याल न रख सके। आपको क्या पता इजाज़, वो अपना ख्याल खाना भी वक्त पर नहीं खाती। ऐसे में अगर वो बीमार हुई तो कौन इसका ख्याल रखेगा? अरे बेगम, मुझे मालूम है आप बहुत परेशान होती हैं, लेकिन हमें इसके जज्बात का भी ख्याल करना होगा। ऐसे में खुद एतमादी आएगी। आप भी बस बेटी की ही साइड लें। इन्होंने सोफे से कुशन गोद में लिया और सोफे पर विराजमान हुई। आंखें सख्ती से मींच ली। इजाज़त रमज़ी मुस्कुराने लगी। कांच का खूबसूरत गिलास वो अपने गुलाब की पंखड़ियों की तरह सुर्ख लबों से लगा रही थी। इसके आईफोन की बेल हुई। कॉल पिक करके आईफोन कान से लगाया और खुद गिरने वाले अंदाज में अपने जहाज़ी साइज़ बेड पर विराजमान हुई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किधर हैं जनाब? अकेले अकेले पिकनिक मनाया जा रहा है और हम ना चीज़ों को याद तक नहीं किया। भाड़ में जाओ तुम, मेरा मजाक ही उड़ाते रहते हो, मरो तुम। सारिया बुराई अब वो उठकर बैठ गई। मेरी क्या मजाल जो महापारा का पारा हाई करूँ। अच्छा सीरियसली बताओ, जाओगी? फहद मुस्कुराते हुए गोया हुआ। फहद, मामा जाने नहीं देती। वो कहती है मैं बहुत लापरवाह हूँ। कहीं खो गई तो क्या होगा? अब तुम बताओ, मैं दूध पीती बच्ची तो नहीं कि खुद की केयर ना कर सकूं। वो मासूमियत से गोया हुई तो फहद बोला, तुम अपनी तैयारी पकड़ो, चची जान को मना लूँगा। फहद, तुम सच कह रहे हो? झूठ मैंने कब बोला? वो जानती थी एक वही था जिसकी बात मामा नहीं डालती थी, और वो बहुत अच्छे अंदाज में इन्हें समझा भी लेता। अच्छा ठीक है, अब मुझे नींद आई है, सुबह मुलाकात होगी। वो ब्लैंकेट ठीक करने लगी। ओके, अपना ख्याल रखना, गुड नाइट। ओके बाय।
یہ کہہ کر لیمپ آف کیا اور دنوں میں تو وہ بالکل لاپرواہی سے سو جاتی۔ صباحت بیگم آئی تو لائٹ آف کرتی اور منہ پر پڑی کتاب ہٹا کے کمبل درست کر کے جاتی، لیکن آج وہ یہ بتانا چاہتی تھی کہ میں واقعی ذمہ دار ہوں۔ پکنک کو سوچتے سوچتے کب نیند کی دیوی مہربان ہوئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو غیر متوقع سا شور تھا۔ جلدی سے سلیپر پہنے سائڈ ٹیبل پہ بڑا جوس کا مگ اٹھایا جس پر اعجاز فیملی کی خوشحال تصویر۔ وہ 2 گھونٹ لے کر کمرے سے باہر لاؤنج میں آئی۔ بس بیگم اب چپ ہو جاؤ، وہ دیکھے گی تو کیا سوچے گی۔ اجازت رمزی صباحت بیگم کو تسلیاں دے رہے تھے۔ صباحت بیگم آنسو صاف کر رہی تھی، ساتھ ہی ساریہ کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ ساریہ آ کے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ کیا ہوا موم، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ صباحت بیگم نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ اجازت رمزی کو دیکھ رہی تھی۔ اجازت رمزی نے کہا، بیٹا کوئی بات نہیں ہے، آپ جاؤ ناشتہ کرو اور اپنی تیاری کرو، آپ کی بس آنے والی ہے، آپ کو مری جلدی پہنچنا ہے نا؟ پپا آئی کانٹ بلیو، وہ چیخی اور بے یقینی کے انداز میں اچھل رہی تھی۔ اگلے ہی پل وہ تیار ہونے لگی۔ اجاز پکارتے رہ گئے۔ وہ کب سے بیٹھی تھی جب سفینہ بیگم نے پکارا، سحر کب سے سردی میں بیٹھی ہو، اٹھو چلو اندر آ جاؤ، تم نے سویٹر بھی نہیں پہنی۔ سحر چونک گئی، مجھے ایسا موسم بہت پسند ہے، آپ ٹینشن نہ لیں، آپ جائیں، میں زاہد کے لیے دروازہ کھول دوں گی۔ ارے نہیں ڈیئر، آپ جاؤ اندر آرام کرو، آپ کے سر میں درد ہو جائے گا، مجھے کھانا بھی تو دینا ہے نا۔ اس نے بغیر کسی مزاحمت کے اپنے چپل پہنے اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ واقعی میں سر میں بہت درد ہو رہا تھا۔ اندر آتے ہی وہ بستر پر لیٹ گئی اور نیند نے کب اس پر اپنی آغوش میں لیا اسے معلوم ہی نہ ہو سکا۔ صبح جلدی اٹھ کر وہ ناشتہ بنانے لگی۔ سفینہ آنٹی کے سر میں درد تھا، لہٰذا اس نے مناسب نہ سمجھا کہ ان کو جگایا جائے، اور پھر زاہد بھی تو آیا تھا، اس لیے اس کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ زاہد جوگنگ سے سیدھا کچن کی طرف آیا۔ پانی مل سکتا ہے؟ سحر جلدی جلدی فلٹر کے پاس آئی اور اس سے پانی نکال کر زاہد کو دینے لگی۔ امی نہیں جاگی ابھی تک؟ نہیں۔ اچھا، ان کو بتا دینا آج میں نہیں آؤں گا۔ وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ وہ گلاس اسٹینڈ میں رکھتے ہوئے بولی، آج ہمارے سینئر آفیسر آ رہے ہیں، ان کے ساتھ میٹنگ ہوگی اور ہو سکتا ہے میرے ٹرانسفر کی خوشخبری سنائیں۔ وہ بہت اپنائیت سے بتا رہا تھا، مگر اسے گویا ذرا بھر بھی دلچسپی نہ تھی۔ سحر آملیٹ بنانے میں مصروف تھی اور زاہد اقبال اپنے ٹرانسفر کی امید لیے ہوئے۔ پچھلے 2 سالوں سے اس کا ٹرانسفر کا اعلان ہوا تھا۔ یہاں کی سردی سے سفینہ بیگم کی طبیعت خراب رہتی تھی، ان کو اکیلے لاہور رکھ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ پاپا کے بعد سفینہ بہت اکیلی ہو گئی تھی اور ان کا بھی زاہد اقبال کے بغیر کوئی نہیں تھا۔
زاہد اقبال پاکستان آرمی میں بھرتی ہوا۔ وہ اپنے بابا کے نقش قدم پر چلا تھا۔ سفینہ بیگم اپنے کلینک پہ ہوتی۔ دوسرے دن جب زاہد اقبال گھر آ رہا تھا تو سفینہ بیگم اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آتے ہیں۔ میجر زاہد اقبال نے اپنی کیپ سفینہ بیگم کو دی اور خود فریش ہونے چلا گیا۔ واپس آیا تو سفینہ بیگم نے چائے پکڑائی۔ وہ چائے کی چسکیاں لینے لگا جب سفینہ بیگم نے اس کی سوچوں کا محور توڑا۔ میں نائمہ لوگوں کے گھر جا رہی ہوں، تم مجھے وہاں ڈراپ کر دینا اور واپسی میں مجھے پک بھی کر لینا۔ میری پیاری موم، وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ اب وہ سفینہ بیگم کے گرد بازو حمائل کر کے انہیں پیار کرنے لگا۔ تم نے تو خود کوئی لڑکی دیکھنی ہی نہیں ہے، لہٰذا مجھے وہ پسند ہے۔ میں تمہارے لیے اس کا ہاتھ مانگنا چاہتی ہوں اور مجھے یقین ہے کہ تم اسے ناپسند نہیں کرو گے۔ پلیز سویٹ موم، آپ رہنے دینا۔ جب مجھے لڑکی پسند آ گئی میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ اور لڑکی پسند کب آئے گی؟ اوہ موم، میں نے ابھی بالکل رائمہ کے بارے میں اس انداز سے نہیں سوچا۔ تم سوچ لو، اب کتنی پیاری بچی ہے۔ رائمہ ظاہر کے ساتھ آرمی میں تھی لیکن وہ نرسنگ میں تھی۔ اکثر سفینہ بیگم کا بی پی چیک کرنے کے بہانے آ جاتی تھی۔ وہ زاہد کو پسند کرتی تھی لیکن زاہد نے کبھی اس کو اس انداز سے نہیں دیکھا تھا۔ سفینہ ناراض ہو رہی تھی۔ وہ کتنی ہی بار زاہد کو قائل کرنے میں ناکام رہی تھی۔ کیا میں نہیں چاہتی کہ میرے بھی پوتے پوتی ہوں اور میں ان کے ساتھ کھیلوں، لیکن تمہیں کیا؟ تم میری خواہش پوری ہی نہیں کرنا چاہتے۔ وہ اپنی آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے تھی۔ سوری امی جان، میرا مقصد آپ کو ہرٹ کرنا نہیں تھا۔ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا، بہت جلد آپ کو بتا دوں گا۔ وہ پر یقین لہجے میں بولا تو سفینہ بیگم حیران رہ گئی کیونکہ آج انکار کی بجائے وہ امید دلا رہا تھا۔ جی تو ریڈرز، آپ میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں اور اگلی قسط انشاءاللہ جلدی ہی پوسٹ ہوگی۔ اللہ حافظ۔